सामीन कराम, आप सुन रही हैं मलिक सफ्तर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है जगादरी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जज़्बात मस्बित हों या मनफ़ी, जब ये बेकाबू हो जाएँ तो फिर तबाही और बर्बादी ही लाते हैं और बाज़ औक़ात तो ख़ानदान के ख़ानदान इसकी नज़र हो जाते हैं। इसलिए जोश में होश कायम रखने को कहा जाता है, क्योंकि वक्त गुज़रने के बाद सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। ज़ेर नज़र कहानी भी इस हकीकत की वज़ाहत करती है। उन दिनों मैं ज़िला झंग के एक मज़ाफ़ाती कस्बे के थाने में तैनात था। जनवरी का महीना अपने वस्त से गुज़र रहा था। सर्दी अरूज पर थी। एक ठंडी ठार सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक अफ़सोसनाक इत्तला मेरी मुंतज़िर थी। वैसे तो महकमा पुलिस और ख़ास तौर पर थाना एक ऐसी जगह है जहां कोई अच्छी और खुशकुन खबर कम कम ही सुनने को मिलती है। हर तरफ से चोरी, डकैती, कत्ल गारतगिरी, लूट मार, दंगा फसाद और इसी नौयत की संगीन इत्तलात की भरमार रहती है। इसलिए जब कांस्टेबल ने मेरे पास आकर बताया कि साथ वाले गांव में कत्ल की एक वारदात हो गई तो ये सुनकर मुझे कोई हैरत का झटका नहीं लगा। मैंने सवालिया नज़र से इत्तला फराहम करने वाले कांस्टेबल की तरफ देखा। उस साथ वाले गांव का कोई नाम होगा? मैंने पूछा। कांस्टेबल ने जवाब दिया, मौजा वजीराबाद। छोटे बड़े 5 गांव मेरे थाने की हदूद में आते थे, जिनमें एक वजीराबाद भी था। वजीराबाद के जिक्र पर आप कहीं ज़िला गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद नहीं समझ लीजिएगा। मज़कूरा वजीराबाद ज़िला झंग में वाक़या एक छोटा-सा दूर-दराज गांव था, जिसकी आबादी लगभग 500 ही होगी। वहाँ 100 सवा 100 से ज़्यादा घर नहीं थे। वजीराबाद नामी ये गांव मेरे थाने से कमोबेश 2 मील के फासले पर वाक़या था। वजीराबाद में किसका कत्ल हुआ है? मैंने कांस्टेबल के चेहरे पर निगाह जमाते हुए इस्तफसार किया। कत्ल होने वाली एक नौजवान लड़की है जनाब। कांस्टेबल ने जवाब दिया। जो वजीराबाद ही की रहने वाली थी, उसकी लाश गांव से बाहर झाड़ियों में पड़ी मिली है। फीके ने बदनसीब लड़की का नाम साबरी बताया। ये फीका कौन है? मैंने चौंक कर कांस्टेबल की तरफ देखा। फीका एक कोचवान है जनाब, उधर ही वजीराबाद का रहने वाला है, उसने वजाहत करते हुए बताया। फीका बाहर बरामदे में बैठा है। उसके साथ ही वजीराबाद का एक और रिहायशी शौकत भी आया है। ये दोनों तांगे में सवार होकर यहाँ पहुंचे हैं। उन दोनों को मेरे पास भेजो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। जी मलिक साहब। ये कहते हुए कांस्टेबल कमरे से निकल गया। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने बरामदे में 2-3 अफराद को बैठे देखा तो था। उनमें से एक ने मुझे सलाम भी किया था। मैं सर को खफीफ जुम्बिश से उसके सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे में आ गया था। 1 मिनट के अंदर फीका और शौकत नामी वो दोनों अफराद मेरे सामने हाजिर थे। फीका कोचवान एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था, जबकि उसका साथी शौकत सांवले रंग का हट्टा कट्टा और पस्ता कामत बंदा था। मेरे सवालात के जवाब में उन्होंने मुझे जो तफसील बताई उसका खुलासा कुछ इस तरह है। मकतूला लड़की का नाम साबरा बीबी उर्फ साबरी था। वो वजीराबाद की रहने वाली थी। उसकी माँ आसिया का गांव के अंदर एक बहुत बड़ा तंदूर और भट्टी यानी भाड़ था, जहां वो गांव वालों के लिए रोटियां पकाया करती थी और भट्टी में चने, मकई और चावल वगैरह भी भून कर देती थी। साबरी इस काम में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। वो अपने वालदैन की इकलौती औलाद थी। उसका बाप जलालदीन अक्सर बीमार रहता था। वो किसी कामकाज के काबिल नहीं था और सारा दिन चारपाई पर पड़ा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था। और उसी साबरा उर्फ साबरी को गुज़िश्ता रात किसी ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। उसकी लाश गांव के आखिरी किनारे पर वाक़या झाड़ियों में पड़ी मिली थी। साबरी की लाश की दरियाफ्त का सेहरा शौकत के सर जाता था। आज अलग सुबह उसने सबसे पहले लाश को देखा। उसके बाद ही मौजा वजीराबाद के बासियों को इस सानहे की खबर हुई। मैंने पस्ता कद शौकत की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम इतनी सुबह उन झाड़ियों की तरफ क्या लेने गए थे? जनाब, मैं तो मामूल के मुताबिक रफा हाजत के लिए खेतों की जानिब गया था, वो वजाहत करते हुए बोला। वापसी में एक खास बात ने मुझे झाड़ियों की तरफ मुतवज्जा कर दिया। कौन सी खास बात? मैंने सरसराते हुए पूछा। जनाब, जब मैं उन झाड़ियों के करीब से गुजरने लगा तो एक गरम जनाना शाल पर मेरी नज़र पड़ी, शौकत ने बताया।
उस सब्ज रंग की शाल का एक सिरा झाड़ियों के अंदर कहीं उलझा हुआ था और दूसरा सिरा बाहर से दिखाई दिया। बस यही बात मुझे झाड़ियों के अंदर ले गई और मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि वो मुझे नजर आ गई। बात अधूरी छोड़कर उसने खौफजदा अंदाज में एक झुरझुरी ली। फिर मैंने सवाल किया, कौन नजर आ गई? आसिया माचन की लड़की साबरी, उसने जवाब दिया। मतलब? मैंने घूरकर शौकत को देखा। क्या तुमने जीती जागती साबरी को देखा था? नहीं सरकार, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं साबरी की लाश की ही बात कर रहा हूँ। उसकी लाश झाड़ियों के अंदर बड़े बेढंगे अंदाज में पड़ी थी। क्या तुमने साबरी की लाश को छुआ था? मैंने चौंकते हुए पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि जिंदगी की वो बाजी हार चुकी है? थानेदार जी, मैंने उसकी हालत को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वो मर चुकी है, शौकत ने संजीदगी से बताया। कोई भी जिंदा शख्स इस ठंडे ठार मौसम में खुले आसमान के नीचे झाड़ियों के अंदर सोने से तो रहा। मैंने उसे छूने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, बस उसकी हालत से ही अंदाजा लगा लिया कि वो जिंदा नहीं। आप वहां जाकर अपनी आंखों से जब वो मंजर देखेंगे तो आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। मैं अभी आप लोगों के साथ चलता हूँ, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। मैंने मजीद 10 मिनट तक घुमा फिरा कर शौकत से मुख्तलिफ सवालात किए। फिर एक कांस्टेबल को साथ ले जाकर वकुआ की जानिब रवाना हो गया। मेरे थाने से मौजा वजीराबाद कमोबेश 2 मील की दूरी पर वाक़या था। एक पतला सा कच्चा रास्ता सीधा वजीराबाद तक जाता था। उस रास्ते की दोनों जानिब खेतों का सिलसिला बहुत दूर तक फैला हुआ था। फीका कोचवान ने जब हमें वजीराबाद पहुंचाया तो उस वक्त सुबह के 10 बज चुके थे। मैं तांगे से उतरकर फौरन वकुए की सिमत बढ़ गया। फिजा में अच्छी खासी खुनकी थी। मेरी निगाह झाड़ियों पर थी। वो झाड़ियां गांव के आखिरी सिरे से शुरू होकर लगभग एक फरलांग आगे तक चली गई थीं, जिनके पहलू में एक नाला रवां दवां था। ये नाला यकीनन मौजा वजीराबाद के खेतों के सैराब करने का फरीजा अंजाम देता था। मेरी मालूमात के मुताबिक मज़कूरा नाला पिछले शमाल मशरिक में बड़ी नहर में से निकलता था और वजीराबाद के पास से गुजरते हुए आगे जनूब मगरिब की सिमत चला जाता था। साबरी की लाश झाड़ियों के अंदर 25 से 30 गज के फासले पर थी। लाश की हालत को देखते ही अंदाजा हो गया कि उसे जिंदगी की कैद से आज़ाद हुए 8 से 10 घंटे गुजर चुके थे। मैं लाश के करीब ही उकड़ू बैठकर उसका गौर से जायजा लेने लगा। मकतूला साबरा को गला घोंट कर मौत के घाट उतारा गया था। उसकी गर्दन की हालत और बाहर को उबली हुई आंखें इस अमर का बैन सबूत थीं कि दो मजबूत हाथों ने बड़ी बेदर्दी से गला दबाकर उसकी सांस की आमदोशद का सिलसिला मुनक़ता किया था। मौत के मुंह में जाने से कबल साबरी ने खुद को कातिल के शिकंजे से निकालने के लिए बड़ी जद्दोजहद की थी। उसके बिखरे हुए बाल और जगह जगह से फटा हुआ लिबास ये कहानी सुनाता था कि कातिल ने जान लेने से पहले उस पर मुजरिमाना हमला भी किया था या हमला करने की कोशिश की थी। साबरी बड़ी बेबसी की मौत मारी गई थी। मैंने हैरत भरी निगाह उसके चेहरे पर डाली और एक गहरी सांस लेकर रह गया। साबरा गंदुमी रंगत की हामिल एक मुतनासिब शख्सियत की मालिक थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 20 और 22 के दरमियान रही होगी। ये उम्र किसी भी लड़की या लड़के के लिए भरपूर जवानी की उम्र होती है। साबरी भी अपनी जवानी की बहार पर थी, मगर किसी सफाक शख्स ने भरी जवानी में उसकी जिंदगी की बहार को खिजां की नजर कर दिया था। मुझे पहली फुर्सत में उस दरिंदा सिफ्त शख्स को तलाश करना था। साबरी की तलाश के तफसीली मुआयने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। जैसा कि थाने में शौकत मुझे बता चुका था कि उसने एक गरम सब्ज शाल को झाड़ियों में फंसे देखा था। जाए वकुआ पर दर्जन भर अफराद में मकतूल की मां आसिया माछन भी मौजूद थी, जिसने तस्दीक की थी वो सब्ज शाल उसकी बेटी ही की थी। मैंने वो शाल मंगवा कर साबरी की लाश को ढक दिया और कुर्बो जवार का जायजा लेने लगा। मेरी इस तफ्तीश का मरकज़ व महवर झाड़ियों का अंदरूनी हिस्सा था और इस सिलसिले में कांस्टेबल नजीब भी मेरी भरपूर मदद कर रहा था। मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया कि मकतूल साबरी ने फूलदार सब्ज रंग की गर्म कमीज पहन रखी थी। शलवार सफ़ेद लट्ठे की थी और पाँव में चमड़े की पंपी टाइप जूते थे। इस तलाश में 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक अहम सुराग मेरे हाथ लग गया। वो एक पोटली थी जो झाड़ियों की खारदार शाखों में अटकी हुई थी। मैंने मज़कूरा पोटली को शाखों में से निकाल लिया और उसका मुआयना करने लगा। पोटली की गिरा खुली हुई थी, जिससे जाहिर होता था कि पोटली को अच्छी तरह खंगालने के बाद इधर फेंका गया था।
پوٹلی کے جائزے سے پتہ چلا کہ اس کے اندر دو زنانہ جوڑے کے اور عورتوں کے استعمال کی چند اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ یقینی طور پر یہ پوٹلی مقتولہ صابری ہی کی ہو سکتی تھی۔ پوٹلی کی دریافت کے بعد اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ صابری فرار کے کسی پروگرام کے تحت گھر سے نکلی تھی، مگر کس کے ساتھ؟ یہ ایک سنسنی خیز سوال تھا اور مزید ایک خوفناک سوال کو جنم دیتا تھا کہ کیا صابری کو اس شخص نے موت کے گھاٹ اتارا تھا جس کے ساتھ اس نے بھاگنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، یا یہ کسی تیسرے شخص کا کارنامہ تھا؟ یہ سوال درجنوں نئے سوالات پیدا کرتا تھا۔ پوٹلی کی دریافت نے صورتحال کو خاصا انکشاف انگیز بنا دیا تھا۔ میں نے کپڑوں والی پوٹلی مقتولہ صابری کی ماں آسیہ کو دکھائی اور پوچھا، کیا تم ان کپڑوں کو پہچانتی ہو؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ کپڑے صابری ہی کے ہیں تھانے دار صاحب۔ کپڑوں کی پوٹلی کے ساتھ گھر سے نکلنے کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ میں نے دھیمے مگر خاصے اٹل انداز میں دریافت کیا۔ جواب دینے سے پہلے اس نے گھبراہٹ بھری نظر سے ادھر ادھر دیکھا۔ جائے وقوعہ پر درجن بھر افراد موجود تھے، لیکن میں اور آسیہ ان سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے۔ وہ بے حد الجھن زدہ لہجے میں بولی، تھانے دار جی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ پتہ نہیں کس ظالم نے میری جوان جہان بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ دانستہ میرے سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب دینے سے کترا رہی تھی۔ میں نے اس کی جذباتی کیفیت اور ذہنی حالت کے پیش نظر تسلی آمیز لہجے میں کہا، آسیہ تم اپنے گھر جاؤ، میں جائے وقوعہ کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تمہارے پاس آتا ہوں، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ جی اچھا، وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے چل پڑی۔ صابری کی لاش، صابری کی لاش، آسیہ کے ادھورے جملے کے جواب میں نے کہا، پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال جائے گی۔ پوسٹ مارٹم؟ اس نے خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ صابری کی چیر پھاڑ کروائیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے آسیہ بی بی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی مدد سے صابری کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس نے مجھ سے جرح یا بحث کرنے کی کوشش نہیں کی اور دل گرفتہ انداز میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے مقتولہ صابری کی لاش کو کانسٹیبل نجیب کی نگرانی میں ضلعی ہسپتال بھجوا دیا اور جائے واردات پر موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ 15-20 منٹ کی کوشش کے بعد بھی مجھے اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو میں نے آسیہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جائے وقوعہ یعنی وہ جھاڑیاں جہاں سے صابری کی لاش ملی تھی، وہ موضع وزیر آباد کے آخری سرے پر واقع تھیں۔ وہاں سے مجھے گاؤں کے اندرونی حصے میں جانا تھا۔ میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ ایک فوری خیال نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ خیال ایک مکان کو دیکھ کر میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ وہ مکان موضع وزیر آباد کے آخری کنارے پر واقع تھا اور اس کے عقب میں 20-25 گز کے فاصلے سے جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ یعنی مذکورہ مکان جائے وقوعہ سے نزدیک ترین رہائش گاہ تھی۔ میرے جی میں آئی کہ عین ممکن ہے کہ اس گھر کے مکین میں سے کسی نے پچھلی رات جھاڑیوں کی طرف کوئی غیر معمولی سرگرمی دیکھی ہو۔ یہ بعید از امکان نہیں تھا۔ اگر میں ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا تو صابری کے قتل کے حوالے سے کوئی سراغ ہاتھ آ سکتا تھا۔ میں نے جب گاؤں کی سمت چلنا شروع کیا تھا تو چند افراد بھی میرے ساتھ اسی جانب بڑھ گئے۔ عین ممکن تھا انہی میں اس گھر کا کوئی مکین بھی شامل ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پورے گاؤں میں صابری کے قتل کا شور مچا ہو اور اس گھر کے مکینوں کو کوئی خبر ہی نہ ہو؟ میں نے اپنے دائیں بائیں موجود لوگوں کی مذکورہ مکان کی طرف توجہ مبذول کروائی اور پوچھا کہ وہ گھر کس کا ہے؟ ماسٹر بھٹی، میرے نزدیک کھڑے ایک شخص نے جواب دیا۔ ماسٹر بھٹی، میں نے سوالیہ نظر سے جواب دینے والے کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب، ماسٹر جی کا نام تو عارف بھٹی ہے مگر وہ ماسٹر بھٹی کے نام سے مشہور ہے۔ ایک بات کا مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ عارف بھٹی ان افراد میں شامل نہیں، ورنہ اپنے ذکر پر وہ اس وقت سامنے آ چکا ہوتا۔ میں نے ان لوگوں پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد استفسار کیا، کیا ماسٹر عارف بھٹی اس وقت گھر میں ہوگا؟ نہیں جی، ایک شخص نے نفی میں گردن ہلائی، ماسٹر جی اس وقت اسکول میں ہوں گے۔ صابری کے قتل کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی ہے۔ یہ افسوسناک خبر اسکول میں بھی پہنچی ہوگی۔ قتل کی واردات ماسٹر عارف کے گھر کے پچھواڑے ہوئی ہے۔ بھٹی صاحب کو تو اسکول چھوڑ کر فوراً یہاں آنا چاہیے تھا۔ وہ اب تک اسکول میں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ جناب، میرا خیال ہے
کہ ماسٹر بھٹی کو ابھی تک قتل کی واردات کے بارے میں نہیں پتہ چلا ہوگا۔ ایک شخص نے بتایا، وہ جب شام کو واپس وزیر آباد آئے گا تو اسے پتہ لگے گا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ماسٹر عارف وزیر آباد کے اسکول میں نہیں پڑھا تھا؟ نہیں جناب، وزیر آباد میں کوئی سکول ہے ہی نہیں۔ اس شخص نے مجھے بتایا، ماسٹر بھٹی یہاں سے 3 میل جنوب میں واقع کندن پور نامی گاؤں میں پڑھانے جاتا ہے اور اس کی واپسی شام کو ہوتی ہے۔ ویسے وہ کہہ رہا تھا کہ عنقریب وزیر آباد میں بھی ایک چھوٹا سکول کھلنے والا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، عارف بھٹی جب شام کو آئے تو اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ فی الحال میں اس کے گھر والوں سے پوچھ تاچھ کر لیتا ہوں۔ گھر والوں سے؟ میں جس شخص سے سوال جواب کر رہا تھا اس نے حیرت بھری نظر سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ماسٹر عارف کے گھر والوں کے ذکر پر تم چونک کیوں گئے؟ اس لیے کہ اس کا تو گھر بار وہ خود ہی ہے۔ اس شخص نے بتایا، ماسٹر بھٹی اس گھر میں بالکل اکیلا رہتا ہے۔ وہ کندن پور کے اسکول گیا ہوا ہے تو اس وقت اس کے گھر تالا ہوگا۔ مطلب یہ کہ بیوی بچے بہن بھائی ماں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا؟ میں نے پوچھا۔ میرے استفسار پر مجھے جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ ماسٹر عارف بھٹی پچھلے 4 سال سے اس مکان میں تنہا رہتا تھا۔ اس کے والدین یا بھائی بہن کہاں تھے اس بارے میں یقینی طور پر کچھ پتہ نہیں تھا۔ لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ اس نے شادی نہیں کی تھی، لہٰذا اس کے بیوی بچے بھی نہیں تھے۔ گاؤں والوں کو ماسٹر عارف سے یا اس کے کردار سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ سب کی نظر میں ایک امن پسند اور شریف النفس انسان تھا۔ وہ ایک خاموش طبع اور تنہائی پسند شخص کے طور پر مشہور تھا۔ عنایت حسین کریانہ فروش وزیر آباد کا واحد رہائشی تھا جس کی دکان پر کھڑے ہو کر ماسٹر بھٹی تھوڑی گپ شپ کرتا تھا۔ ماسٹر عارف بھٹی کے حوالے سے حاصل ہونے والی یہ معلومات میرے لیے ناکافی تھیں۔ صابری کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور یہ سنسنی خیز واقعہ ماسٹر عارف کی رہائش گاہ سے محض 20 یا 25 گز کے فاصلے پر رونما ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ عارف بھٹی قتل کی اس واردات پر ضرور روشنی ڈال سکتا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود افراد پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے ماسٹر بھٹی کی روزانہ ملاقات ہوتی ہو؟ جی تھانے دار صاحب، ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، میرا نام احمد علی ہے۔ سمجھ لیں میں ماسٹر بھٹی کا پڑوسی ہوں۔ ہمارا روزانہ آمنا سامنا ہوتا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ماسٹر جی کا مکان بالکل الگ تھلگ ہے، میں اس کا قریب ترین پڑوسی ہوں۔ جو بھی ہے تمہیں ایک کام کرنا ہے احمد علی۔ جی حکم تھانے دار صاحب۔ تم نے ماسٹر بھٹی کی واپسی کا انتظار کرنا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچے اسے لے کر سیدھا تھانے آنا ہے۔ جی جو آپ کا حکم۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں احمد علی، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ میں ماسٹر عارف سے معمول کی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ تھانے لے آؤ۔ جی سرکار، وہ فرما برداری سے بولا۔ شاباش، میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ وزیر آباد نامی یہ چھوٹا سا گاؤں لگ بھگ 100 گھروں پر مشتمل تھا، جن میں سے 80% گھروں کی آبادی ایک جگہ اور 20% ذرا ہٹ کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اکا دکا مکانات کی شکل میں تھی۔ آسیہ ماچھن کا گھر وزیر آباد کے اکثر مکانات کی طرح ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا اور گاؤں کے وسط میں واقع تھا۔ اس خاندان میں صرف 3 افراد تھے، یعنی آسیہ، اس کا شوہر جلال دین اور اکلوتی بیٹی صابرہ بی بی عرف صابری، جو کہ گزشتہ رات مقتولہ کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ لہٰذا اب اس خاندان میں صرف 2 افراد باقی بچے تھے۔ آسیہ اور اس کا دائمی مریض شوہر جلال دین کو ٹی بی یعنی تپدق کا مرض لاحق تھا۔ وہ دن بھر چارپائی پر پڑا کھانستا رہتا اور خون تھوکتا رہتا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر یہی لگتا کہ وہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کا مہمان ہے۔ بہرحال جلال دین سے کسی قسم کی پوچھ تاچھ بے سود تھی، اس لیے میں آسیہ کو لے کر اس کے گھر کی بیٹھک میں آ گیا۔ آسیہ نے تندور اور بھٹی اپنے گھر کے صحن میں لگا رکھی تھی۔ اس کے گھر کے باہر نصف درجن کے قریب مرد و زن موجود تھے، جن میں زیادہ تر اس کے پڑوسی تھے۔ وہ سب صابری کے قتل کے حوالے سے بہت کچھ جاننا چاہتے تھے۔ یہ ان کا فطری تجسس تھا، لیکن میں نے اس وقت تک ان میں سے کسی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جب تک میں نے آسیہ سے سوال جواب مکمل نہیں کر لیے۔ بیٹھک میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ صابری کی موت کی خبر نے بوڑھے اور بیمار جلال دین کی حالت اور بھی خراب کر دی اور اس نے صابری کے موضوع پر مجھ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔
میں نے آسیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، آسیہ بی بی، تمہاری اکلوتی بیٹی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ میں صابری کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ صابری کے قاتل کو بہت جلد گرفتار کر لوں گا۔ جانے والوں کو کون واپس لا سکا ہے جناب؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ باقی کی زندگی ہمیں صابری کے بغیر ہی گزارنا ہوگی۔ میری دلی تمنا ہے کہ صابری کا قاتل عبرتناک سزا پائے۔ اللہ اس شیطان کو غرق کرے، ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا اس کمبخت نے۔ اللہ یقیناً صابری کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، اور میں بھی اسے عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ تعاون؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کس قسم کا تعاون تھانے دار صاحب؟ صابری کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں تم میری رہنمائی کرو گی۔ میں تمہاری مدد سے آسانی سے قاتل تک پہنچ سکتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ ظالم جلد از جلد گرفتار ہو، مگر مگر کیا آسیہ بی بی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ آسیہ بی بی، جائے وقوعہ کا میں نے بھی جائزہ لیا ہے، اور تم نے بھی، اور تم نے اپنی آنکھوں سے ہر شے کو دیکھا ہے۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ مقتولہ صابرہ اپنی مرضی اور پروگرام کے مطابق گھر سے نکلی تھی۔ پوٹلی اور اس کے اندر کے کپڑے اور ذاتی نوعیت کا دیگر سامان اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی، اور اسی غرض سے وہ جھاڑیوں تک پہنچی تھی، اور وہ کسی کوئی مرد ہی ہو سکتا ہے جس نے صابری کو جھاڑیوں میں ملنے کا کہہ رکھا ہوگا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی، کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں، لیکن وہ مرد کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ اگر اس شخص کا پتہ چل جائے تو پھر فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ آیا وہی شخص صابری کا قاتل ہے یا یہ کام کسی اور نے کیا ہے۔ میں اس بندے کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں تھانے دار صاحب؟ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں تو صابری کے ایسے کسی معاملے سے واقف نہیں تھی۔ تم صابری کی ماں ہو آسیہ بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے تمہیں اپنی بیٹی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی چاہیے، یہ تمہارا فرض ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے جی، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ مجھے صابری کے کسی چکر کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس کے الفاظ، چہرے کے اتار چڑھاؤ اور آنکھوں میں موجود تاثرات سے مجھے اندازہ قائم کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ وہ صاف گوئی سے کام لے رہی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، صابری کی کوئی رازدار سہیلی تو ہوگی؟ اپنی ہم عمر لڑکیوں سے اس کی کم ہی بنتی تھی، آسیہ نے بتایا۔ اس کی زیادہ دوستی شاکرہ کی بہو سے تھی۔ یہ شاکرہ کی بہو کون ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا، اور رہتی کہاں ہے؟ شاکرہ میری پڑوسن ہے جی، آسیہ نے بتایا۔ اس کی بہو کا نام رانی ہے۔ صابری کی رانی کے ساتھ بہت ملنا جلنا اور دوستی تھی، وہ دونوں بڑی گہری سہیلیاں تھیں۔ اچھا، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ رانی تمہارے پڑوس میں رہتی ہے تو تم اسے یہاں بلا لاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ رانی صابرہ کے خفیہ ملاقات سے بخوبی آگاہ ہوگی۔ آپ نے ٹھیک کہا جی، لیکن فوری طور پر رانی سے ملنا ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیوں ممکن نہیں؟ میں نے تعجب خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ رانی تو کافی دنوں سے اپنے میکے گئی ہوئی ہے، آسیہ نے بتایا۔ اس کا میکہ وزیر آباد سے باہر کہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ رانی کا میکہ ضلع فرمان کوٹ، ضلع شیخوپورہ میں ہے جناب۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا کہ اس کی واپسی کا امکان کب تک ہے؟ شاکرہ بتا رہی تھی کہ اس کا بیٹا پرویز 2-4 دن میں اپنی بیوی کو لے آئے گا، آسیہ نے جواب دیا۔ رانی کا 5 سال کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مٹھو ہے۔ اس کا مطلب ہے رانی سے فوری طور پر تو پوچھ تاچھ نہیں ہو سکتی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے 2-4 دن کے بعد ہی ملاقات ہوگی، یا پھر کیا جی؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے بتایا کہ یا پھر میں رانی کے گھر والے کو آج ہی شیخوپورہ روانہ کر دوں۔ جی، یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، وہ سادہ لہجے میں بولی۔ میرے ذہن میں کافی دیر سے وہ پوٹلی گھوم رہی تھی جو جھاڑیوں کے بیچ الجھی ہوئی ملی تھی، اور مذکورہ پوٹلی اس وقت میرے قبضے میں ہی تھی۔ میں نے پوٹلی آسیہ کو دکھائی اور پوچھا، آسیہ بی بی، تم اس بات کی گواہ ہو کہ جب یہ پوٹلی میرے ہاتھ لگی تو اس کی گرہیں وغیرہ کھلی تھیں؟ میں نے تمہارے سامنے اس کی تلاشی لی تھی۔ اس میں 2 جوڑی کپڑے کے علاوہ
صابری کے ذاتی استعمال کا چھوٹا موٹا سامان تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس پوٹلی کو اچھی طرح کھنگالنے کے بعد کسی نے جھاڑیوں میں پھینک دیا، جیسے اسے کسی قیمتی شے کی تلاش ہو۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے تھانے دار صاحب، لیکن تم نے دیکھا کہ پوٹلی میں کوئی بھی قیمتی شے نہیں تھی۔ جی، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے قاتل کو جس چیز کی تلاش تھی وہ اس کے ہتھے لگ گئی تھی، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، جبھی وہ پوٹلی کو وہاں پھینک کر فرار ہو گیا۔ لیکن اتنی قیمتی شے بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ آسیہ کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ طلائی زیورات وغیرہ؟ میں نے معنی خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ صابری کے پاس کس قسم کے اور کتنے زیورات تھے؟ اس کے پاس صرف سونے کی بالیاں تھیں، آسیہ نے بتایا، جو وہ ہر وقت کانوں میں پہنے رہتی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا نا، مرنے کے بعد بھی وہ بالیاں صابری کے کانوں میں موجود تھیں۔ میں نے کہا ہاں، میں نے دیکھا تھا۔ وہ پرتشویش انداز میں بولی، کہیں ہسپتال والے اس کی بالیاں غائب تو نہیں کر لیں گے؟ اس کا ذہن صابری کی بالیوں میں الجھ گیا، مگر میں اس سلسلے میں بہت دور تک سوچ رہا تھا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں، ہسپتال پہنچائی جانے والی لاش کی ایک ایک چیز کا باقاعدہ اندراج کیا جاتا ہے۔ وہ بالیاں کہیں نہیں جائیں گی، لیکن تمہارے گھر میں کوئی طلائی زیورات بھی رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں ہیں، وہ بے ساختہ بولی۔ مثلاً کیا کیا؟ میرے ذاتی زیورات ہیں، اس نے بتایا، جھمکے، 2 انگوٹھیاں اور 4 چوڑیاں۔ میں نے سوچا تھا، پھر اس کی آواز بھر آ گئی، جب صابری کی شادی کروں گی تو یہ سارا زیور اسی کو چڑھا دوں گی، مگر صابری، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک سسکی لی اور خاموش ہو گئی۔ تم نے ابھی مجھے جن زیورات کے بارے میں بتایا ہے، میں نے آسیہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، وہ تمہارے گھر میں رکھے ہیں یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ فکر مندی سے بولی، گھر میں ہی رکھے ہیں تھانے دار صاحب، جاؤ اور انہیں چیک کر کے آؤ، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ وہ متعجب نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ تم نے گھر کے اندر اپنے سونے کے زیورات کو جہاں بھی رکھا تھا، میں نے نپے تلے انداز میں کہا، اس جگہ کو جا کر چیک کرو اور واپس آ کر مجھے بتاؤ۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، سونا رب خیر کرے گا۔ سونا رب تو خیر ہی کرتا ہے آسیہ بی بی، مگر جب انسان کو خود ہی اپنی خیر منظور نہ ہو تو پھر اسے تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جی میں دیکھتی ہوں جا کر، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بیٹھے، میں ابھی آئی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ میرا دماغ جن خطوط پر سوچ رہا تھا حقیقت بھی ویسی ہی ہو، لیکن میرے تجربے میں یہی آیا تھا کہ گھر سے بھاگنے والی 95% لڑکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ قیمتی زیورات ضرور رکھ لیں، تاکہ تنگی اور ترشی کے دنوں میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ وہ قیمتی زیور چاہے ان کا اپنا ہو یا وہ گھر کے کسی فرد کا زیور اڑا لے جائیں۔ آسیہ کے مطابق مقتولہ صابری کا ذاتی زیور 2 طلائی بالیوں تک محدود تھا، جو بوقت قتل اس کے کانوں میں موجود تھیں۔ لیکن کپڑوں والی پوٹلی کو جس انداز میں کھنگوڑا گیا تھا، اس سے تو یہی ثابت ہوتا تھا کہ قاتل کو اس پوٹلی میں کسی اہم قیمتی شے کی تلاش تھی۔ مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کی شکل مجھے دوبارہ نظر آئی، اور اس پر نگاہ پڑتے ہی میں چونک اٹھا۔ وہ بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی۔ صابری کی المناک موت نے تو پہلے ہی اسے نڈھال کر رکھا تھا، اور اب اس نڈھالی میں احساس زیاں بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہی بکھری ہوئی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، میرا سارا زیور اپنی جگہ سے غائب ہے، میں تو لٹ گئی جی۔ صابری بی بی عرف صابری کی موت 14 اور 15 جنوری کی درمیانی شب ہوئی تھی۔ میں نے 15 جنوری کی صبح موقع کی ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد مقتولہ صابری کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا تھا۔ اسی روز میں نے رانی کے شوہر پرویز کو بھی حکم دے دیا کہ اگلے روز وہ اپنی بیوی کو وزیر آباد لے آئے تاکہ میں اس سے اہم پوچھ تاچھ کر سکوں۔ آسیہ بی بی کے طلائی زیورات کی گمشدگی اس امر کو تقویت پہنچاتی تھی کہ صابری گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلی تھی۔ اس کی بدقسمتی کہ وہ دردناک موت کا شکار ہو گئی۔ اس کے قاتل تک اس وقت تک رسائی ممکن نہیں تھی جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ مقتولہ کے عشق و محبت کے معاملات کس شخص کے ساتھ چل رہے تھے، اور یہ جانکاری صرف اور صرف رانی ہی مجھے دے سکتی تھی۔ اسی مقصد کی خاطر میں نے رانی کو فوراً وزیر آباد بلانے کا بندوبست کیا تھا۔ مقتولہ کا کوئی راز رانی سے چھپا ہوا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے گزشتہ روز جائے وقوعہ پر ماسٹر بھٹی کے پڑوسی احمد علی کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی
کہ وہ جیسے ہی کندنپور واپس آئے وہ اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ صورتحال خاصی تشویشناک تھی۔ 16 جنوری کی صبح میں ان خیالات کے ساتھ تھانے آیا کہ کسی اہلکار کو وزیر آباد بھیج کر احمد علی کو بلا لوں گا تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے، لیکن اس بلاوے کی نوبت نہیں آئی، اور جیسے ہی میں تھانے پہنچا تو احمد علی چوبی بینچ پر بیٹھا نظر آیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، مجھے سلام کرتے ہوئے بولا، رات کو ماسٹر جی کافی دیر سے واپس آئے تھے، اس وقت اندھیرا تھا اور بہت زیادہ ٹھنڈ بھی تھی، اس لیے میں رات کو نہیں آ سکا۔ پھر اس نے اپنے دراز قد ساتھی کی طرف دیکھا اور اضافہ کیا، ماسٹر جی نے بھی یہی کہا تھا کہ صبح چلیں گے، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عارف بھٹی اور احمد علی میری تقلید میں قدم اٹھاتے ہوئے میرے کمرے تک پہنچ گئے۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ تم ادھر برآمدے میں بیٹھو۔ وہ فوراً میرا اشارہ سمجھ گیا اور جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے اچھا جی کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں ماسٹر عارف کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ ماسٹر عارف بھٹی، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، سانولی رنگت والا ایک دراز قامت شخص تھا جس کی عمر 40 کے آس پاس ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی خاموشی اور ٹھہراؤ تھا۔ ایسے لوگ بہت ہی محتاط اور کم آمیز ہوتے ہیں۔ اس نے گرم شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور خود کو سردی سے مزید محفوظ رکھنے کے لیے گلے میں گرم مفلر بھی لپیٹ رکھا تھا۔ ماسٹر صاحب، آپ نے صابری کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تو سن لیا ہوگا؟ جی ہاں، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بیچاری صابری کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ آپ کے گھر کے پچھواڑے چند گز کے فاصلے پر رونما ہوا ہے، ماسٹر صاحب۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو پچھلی رات کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا ہے جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں کل صبح جب گھر سے نکلا تو وزیر آباد میں ہر طرف امن و امان نظر آتا تھا۔ فیکے کوچ وان کے ساتھ شوکت نامی جو شخص گزشتہ روز مجھے ملنے آیا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے الگ صبح صابری کی لاش کو جھاڑیوں میں دریافت کیا تھا، اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ شوکت کے بیان کا حوالہ دینے کے بعد میں نے ماسٹر سے پوچھا، آپ اسکول جانے کے لیے کتنے بجے نکلتے ہیں؟ میں بہت جلدی گھر سے نکل جاتا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں، پھر اسکول جاتا ہوں۔ میرا اسکول وزیر آباد سے 3 میل دور کندن پور نامی گاؤں میں واقع ہے، اور راستہ بھی کچا اور خاصا ناہموار ہے، اسی لیے مجھے جلدی نکلنا پڑتا ہے، اور واپسی میں بھی خاصی دیر ہو جاتی ہے۔ کل صبح جب میں اسکول کے لیے گھر سے روانہ ہوا تو اس وقت تک صابری کو پیش آنے والے واقعے کی خبر عام نہیں ہوئی تھی۔ آپ 3 میل کا فاصلہ کیسے طے کرتے ہیں؟ اپنی سائیکل پر جناب، اس نے بتایا۔ ابھی بھی میں اور احمد علی اسی سائیکل پر سوار ہو کر یہاں آئے ہیں، اور اب واپس ہم سیدھا وزیر آباد جائیں گے کیونکہ اس واقعے کے بعد مجھے اسکول سے چھٹی کرنی ہوگی۔ میں نے بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ اس بد نصیب کو رات کے درمیانی حصے میں گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور غالب امکان اس بات کا ہے کہ قتل کرنے سے قبل اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا۔ مقتولہ کا جا بجا پھٹا ہوا لباس اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اچھی خاصی مزاحمت کی تھی۔ کیا وقوعہ کی رات آپ اپنے گھر پر موجود تھے؟ میں 14 اور 15 جنوری کی درمیانی رات کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی ہاں، ماسٹر بھٹی نے اسبات میں گردن ہلائی، میں رات اپنے گھر میں ہی تھا۔ جائے وقوعہ آپ کے مکان سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے اس رات اپنے گھر کے پچھواڑے جھاڑیوں میں کوئی غیر معمولی سرگرمی محسوس کی؟ جی ہاں، کی تھی، اس نے بڑی سادگی سے بتایا۔ عارف بھٹی کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، کیسی سرگرمی؟ سردیوں کے موسم میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا۔ مجھے رات میں 1 2 بار رفع حاجت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، حالانکہ میں رات میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں۔ وقوعہ کی رات بھی جب میں رفع حاجت کے لیے اٹھا تو مجھے گھر کی عقبی جھاڑیوں میں عجیب سی سرگرمی محسوس ہوئی، لیکن میں نے اس پر توجہ نہیں دی کیونکہ اس وقت مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں لحاف میں گھس کر دوبارہ سو گیا۔ ماسٹر بھٹی کی مبہم مگر انکشاف انگیز باتوں نے میرے رگو پے میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جلد ہی اس کیس کا کوئی اہم سرا میرے ہاتھ آنے والا ہے۔ بھٹی صاحب، میں نے ماسٹر عارف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے باہر گئے تھے یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، جی ہاں، میں گھر سے باہر گیا تھا، گھر کے عقبی جانب جھاڑیوں کی سمت۔ میں نے استفسار کیا۔ جی بالکل، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔
اس مقصد کے لیے ان جھاڑیوں سے زیادہ مناسب اور کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا جھاڑیوں کے اندر گئے تھے؟ نہیں جناب، میں نے جھاڑیوں کے اندر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ میرا کام جھاڑیوں کے باہر ہی ہو گیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب آپ نے جھاڑیوں کی سمت عجیب سی سرگرمی محسوس کی تھی۔ کیا آپ اس کی کچھ وضاحت کریں گے؟ جھاڑیوں کے اندرونی حصے سے عجیب سی خرخراہٹ کی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے بتایا، جیسے کوئی جاندار غرا رہا ہو یا پھر جیسے کوئی مشکل سے سانس لے رہا ہو۔ اتنی واضح گڑبڑ کے بعد بھی آپ چونکے نہیں؟ ایسا محسوس ہوتے ہی آپ کو تو تشویش میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھانے دار صاحب، لیکن میں ایسا کر نہیں سکا۔ مطلب؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ میرے ایسا نہ کر سکنے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں شدید نیند میں تھا اور میری پہلی خواہش تھی کہ میں جلدی سے گرم بستر میں گھس جاؤں۔ نمبر دو، اس وقت میں یہی سمجھا تھا کہ کوئی شب بیدار جانور اپنی مادہ کو گھیر گھار کر ان جھاڑیوں کی طرف لے آیا ہے اور اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہے۔ میں نے ان کے معاملے میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور جلدی سے گھر میں داخل ہو کر نیند سے ناتا جوڑ لیا۔ کاش آپ نے اس وقت اس مخصوص خرخراہٹ پر توجہ دی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ صابری کو بے بسی کی موت مرنے سے بچایا جا سکتا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب ایک سفاک قاتل گلا گھونٹ کر آسیہ ماچن کی بیٹی صابری کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ لیکن جناب، مجھے تھوڑا ہی پتا تھا اس بات کا۔ اس میں میرا کیا قصور؟ آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا۔ میں نے تو ایک امکان کا ذکر کیا ہے۔ مزید 15-20 منٹ تک ہمارے درمیان گفتگو جاری رہی۔ میں نے ماسٹر کو بھی اس حوالے سے ٹٹولنے کی کوشش کی کہ آیا وہ صابری کے کسی معاشقے سے واقف تھا یا نہیں، مگر اس سلسلے میں اس نے اپنی قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ اپنی ذات میں مگن رہنے والا تنہائی پسند شخص تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ماسٹر صاحب، سنجیدہ اور لیے دیے رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان کو اپنے ماحول سے اس قدر بھی کٹ نہیں جانا چاہیے کہ لوگ اسے خود پسند اور مغرور سمجھنے لگیں۔ جناب، وہ الجھن والے لہجے میں بولا، وزیر آباد کے لوگوں کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ میری عزت کرتے ہیں، مجھے مغرور یا خود پسند نہیں سمجھتے۔ وہ آپ کی عزت اور احترام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک استاد ہیں۔ اس لیے آپ پر بھی لازم ہے کہ ان کے دکھ اور درد میں خوشی میں شامل رہا کریں۔ جی، میں کوشش ضرور کروں گا، وہ دھیرے سے بولا۔ اور اس کوشش کی فی الحال بہت زیادہ ضرورت ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، خاص طور پر جب تک صابری کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو جاتا۔ آپ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی اہم سراغ ہاتھ لگ جائے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، سمجھ گیا۔ ماسٹر بھٹی کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ وہ لگ بھگ 40 سال کا تھا اور اکیلا تھا۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ وزیر آباد میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے وہ کہاں رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر عزیز رشتہ دار کہاں تھے؟ اس نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تھی؟ اور اگر کی تھی تو اس کی بیوی کہاں تھی؟ وہ رہتا وزیر آباد میں تھا اور وہاں سے 3 میل دور کندن پور نامی ایک گاؤں میں پڑھانے جاتا تھا۔ آخر وہ کندن پور ہی میں رہائش کیوں نہیں رکھ لیتا؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سوچا کہ فرصت سے بیٹھ کر ماسٹر بھٹی کو کریدوں گا ضرور۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹر بھٹی مجھ سے سلام دعا کر کے رخصت ہو گیا۔ 16 جنوری کا باقی دن بھی اسی قتل کی انکوائری کی نظر ہو گیا۔ گزشتہ روز میں نے رانی کے شوہر پرویز کو تاکید کی تھی کہ وہ آج یعنی 16 جنوری کو شیخو پورہ جائے اور پہلی فرصت میں اپنی بیوی کو لے آئے۔ مجھے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ مقتولہ صابری کسی مرد کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ لے کر گھر سے نکلی تھی۔ آسیہ کے طلائی زیورات کا غائب ہو جانا بھی اس امر کی تصدیق کرتا تھا۔ صابری جس کے ساتھ بھاگنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، یا تو وہ کوئی اور ہی تھا یا اسی وقت پتہ چل سکتا تھا جب مقتولہ صابری کے عاشق کے بارے میں مصدقہ معلومات حاصل ہو جاتی۔ لیکن میں شیخو پورہ سے رانی کی واپسی تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے عملے کے ایک بندے کی وزیر آباد میں ڈیوٹی لگا دی کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ گاؤں میں سے کوئی شخص غائب تو نہیں۔ کانسٹیبل فاروق نے مجھے یقین دلایا کہ وہ بہت جلد مجھے حوصلہ افزا رپورٹ دے گا۔ میں نے اسے اس تاکید کے ساتھ وزیر آباد روانہ کر دیا کہ وہ یہ کام سادہ لباس میں رہتے ہوئے انجام دے گا۔ 17 جنوری کی دوپہر صابری کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش ہسپتال سے تھانے پہنچ گئی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ نے میرے بہت سے اندازوں کی تصدیق کر دی۔
बदनसीब साबरी की मौत 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब वाक़या हुई थी। उसे गला घोंट कर मौत के घाट उतारा गया था और इससे पहले साबरी पर मुजरिमाना हमला भी किया गया था। मौत का वक्त निस्फ शब बताया गया था। इस बात में कोई शुबा नहीं था कि साबरी का कातिल वही शख्स था जिसने उस पर मुजरिमाना हमला किया था। इसी रिपोर्ट में दर्ज एक निहायत ही अहम लाइन ने मुझे बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया। बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि मकतूला के हाथों के नाखूनों में इंसानी गोश्त के रेशे फंसे मिले थे, जिनके लेबॉर्ट्री टेस्ट से पता चला था कि वो किसी मर्द की जिल्द के रेशे थे। इसका मतलब यही था कि मकतूला ने खुद को कातिल के जुल्म और ज्यादती का शिकार होने से बचाने के लिए कातिल को बुरी तरह नोचने की कोशिश की थी। गालिब इम्कान यही था कि उसने कातिल के चेहरे या गर्दन को अपने नाखूनों की मदद से खरोंचने की सही की थी, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रही थी। जब भी कातिल की जिल्द के रेशे उसके नाखूनों के अंदर मौजूद पाए गए थे। ये खासा सनसनीखेज इंकशाफ था। कातिल अगर इस वक्त वजीराबाद के गांव के अंदर मौजूद था, तो उसके चेहरे या गर्दन पर यकीनन मकतूला के नाखूनों की कारकर्दगी देखी जा सकती थी। मैंने एक कांस्टेबल को वजीराबाद रवाना किया ताकि आसिया थाने आकर अपनी इकलौती बेटी की पोस्टमार्टम शुदा लाश ले जाए। दोपहर के वक्त आसिया थाने में आई। मैंने लाश के हवालगी के ज़मन में रस्मी सी कागजी कार्रवाई के बाद साबरी की लाश उसके सुपुर्द कर दी। उसके जाने से पहले मैंने उससे चंद सवालात भी किए। आसिया, पिछले 2 दिनों से तुम घर के अंदर ही बैठी रही हो या बाहर निकलने का भी मौका मिला है? घर के अंदर बंद होकर तो वक्त नहीं गुजर सकता था थानेदार साहब। वो भराई हुई आवाज में बोली। बाहर तो निकलना पड़ता है, मगर मैंने कोई काम नहीं किया। तंदूर और भट्टी दोनों ठंडे पड़े हैं। घर से बाहर निकली हो तो लोगों से मिलना जुलना भी हुआ होगा। खास तौर पर गांव के जवानों और मर्दों से तो जरूर सामना हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बात के इख्तिताम पर उसकी आंखों में हैरत थी। मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज किया और पूछा, क्या तुमने कोई ऐसा लड़का या मर्द देखा है जिसके चेहरे या गर्दन पर नोचने के निशानात हों, जैसे खरोंचे वगैरह? नहीं, उसकी हैरत दो चंद हो गई। वो तशवीश भरे अंदाज में बोली, आखिर बात क्या है? मैंने आसिया की उलझन दूर करने के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मकतूला के नाखूनों के हवाले से दर्ज सनसनीखेज इंकशाफ की वजाहत कर दी और आखिर में अपने सवाल को भी दोहरा दिया। उसने नफी में गर्दन हिलाई। नहीं जनाब, मैंने तो ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा। नहीं देखा तो कोशिश करो। मतलब ये कि अपनी आंखें और दिमाग जरा खुले रखना। जिस शख्स ने भी तुम्हारी बेटी को मौत के घाट उतारा है, उसके चेहरे या गर्दन पर खरोंचों के निशान जरूर होंगे। जी ठीक है, मैं आपकी हिदायत याद रखूंगी, वो फर्मा बरदारी से बोली। मैंने पूछा, तुम्हारे पड़ोस की क्या रिपोर्ट है? जी मैं समझी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने वजाहत की, तुम्हारा पड़ोसी परवेज अपनी बीवी रानी को शेखुपुरा लेने गया या नहीं? जी वो आज सुबह ही चला गया। उसकी वापसी कब होगी? उसे कल आ जाना चाहिए, आसिया ने बताया। ठीक है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। जब वो आ जाए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। जी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। मैंने भी मकतूला साबरी की लाश आसिया के हवाले कर दी। रात को मैं थाने से उठने ही वाला था कि वो कांस्टेबल वजीराबाद से वापस आ गया, जिसे मैंने गांव से गायब होने वाले किसी शख्स का पता लगाने का फरीजा सौंपा था। हाँ भाई, क्या खबरें हैं? मैंने फारूक की आंखों में देखते हुए पूछा। मलिक साहब, वो बताने लगा, वजीराबाद गांव में 500 के करीब लोग हैं और मेरी तहकीक के मुताबिक ये तमाम अफराद इस वक्त गांव के अंदर मौजूद हैं, सिवाय एक बंदे के। कौन सा बंदा? हनीफ उर्फ हनीफू, उसने जवाब दिया। हनीफू 5 रोज पहले अपनी खाला से मिलने लाहौर गया था और अभी तक वापस नहीं आया। 5 दिन पहले? मैंने कांस्टेबल के अल्फाज को गंभीर अंदाज में दोहराया। यानी वकुआ से 2 रोज कबल, 12 जनवरी को। जी, मेरी तो यही मालूमात हैं। और उस हनीफू की वापसी कब तक है? मैंने पूछा। इस बारे में वसूख से कुछ कहा नहीं जा सकता मलिक साहब। हनीफू के घर वालों से मेरी बात हुई है, उनके मुताबिक हनीफू मन मौजी है, हो सकता है कल ही वापस आ जाए और यह भी मुमकिन है कि एक हफ्ता वहां रुक जाए। अच्छा, वो इतना ही लाट साहब है? हनीफू के घर वालों का तारीख और जोग्राफिया क्या कहता है? हनीफू का ताल्लुक एक गरीब घराने से है जनाब, कांस्टेबल ने बताया। उसका बाप फजल दीन कुम्हार उर्फ फजलू बाबा वजीराबाद में चाक मशीन पर मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, मसलन रोगनी हांडियां, मटके, घड़े, लोटे और आब खोरे वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है।
میں نے ہاتھ کے اشارے سے کانسٹیبل فروخ کو مزید بولنے سے روک دیا اور پوچھا، یہ حنیفو کیا کام کرتا ہے؟ چاک مشین کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس کے باپ فضلو نے بتایا ہے کہ حنیفو کام پر زیادہ توجہ نہیں دیتا اور اس کا دل گھومنے پھرنے کے کاموں میں زیادہ لگتا ہے۔ وزیر آباد میں حنیفو کی شہرت کیسی ہے؟ اکثر لوگ اسے کام چور، ہڈ حرام اور آوارہ سمجھتے ہیں۔ حنیفو گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا اور اکلوتا ہے۔ اس سے چھوٹی دو بہنیں ہیں، زاہدہ اور ریحانہ۔ یہ دونوں لڑکیاں اپنے باپ کا بھرپور ہاتھ بٹاتی ہیں۔ حنیفو گھر میں اپنی ماں نزت بی بی کا بڑا لاڈلا ہے۔ نزت گھر میں کسی کو اس کے خلاف بولنے نہیں دیتی۔ جبھی حنیفو کے مزاج نوابانہ ہو گئے ہیں۔ میں نے تلخی بھرے انداز میں کہا، لگتا ہے کہ ماں کے لاڈ پیار نے اسے حد سے زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ اسے اپنے بوڑھے باپ کی مدد کرنی چاہیے اور آوارہ گردی سے فرصت نہیں ملتی اسے۔ خیر، یہ حنیفو جب بھی میرے ہاتھ چڑھا نا تو میں اس کے کان ضرور کھینچوں گا۔ کانسٹیبل فاروق اسبات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے دکانداری سمیٹی اور تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی جانب قدم بڑھا دیے، جو تھانے کے پچھواڑے ہی واقع تھا۔ میں رات کو سونے کے لیے گرم بستر میں گھسا تو صابری مرڈر کیس کی سوچ میرے ذہن سے مسلسل چپکی ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے میرے تمام تر خدشات اور اندازوں کی تصدیق کر دی تھی۔ بس ایک اندازے کا شرمندہ تعبیر ہونا باقی تھا، اور وہ تھا قاتل کا ناخنوں سے نچا ہوا چہرہ یا گردن۔ اگر مقتولہ نے اس وحشی قاتل سے اپنی عزت اور جان کا بچاؤ کرتے وقت اپنے ناخنوں کا استعمال کیا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے حلق کے استعمال کا خیال نہ آیا ہو؟ یقیناً وہ روئی پیٹی اور چیخی چلائی بھی ہوگی۔ اس کا پکار کا اشتہار فضا میں ایک مقام سے دوسرے مقام بھی گیا ہوگا، اور ان جھاڑیوں کے قریب ترین مقام ماسٹر عارف بھٹی کا گھر ہی تھا۔ اگر اس نے وقوعہ کی رات اپنے گھر کی عقبی سمت جھاڑیوں کے اندر خرخراہٹ کی آواز سنی تھی، تو بد نصیب صابری کی چیخ و پکار اس کی سماعت تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام کیوں رہی تھی؟ کیا عارف بھٹی نے صابری کو پیش آنے والے جان لیوا واقعے کے حوالے سے مجھ سے دروغ گوئی سے کام لیا ہے؟ میرے دماغ میں سر اٹھانے والے اس سوال نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جب کوئی انسان غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو وہ یا تو اپنے کسی جرم کی پردہ پوشی کرتا ہے، یا پھر آپ کو دھوکہ دے کر کوئی بہت بڑا مقصد حاصل کرتا ہے۔ تو کیا ماسٹر عارف بھٹی نے بھی اپنے کسی گناہ یا جرم کو چھپانے کے لیے جھاڑیوں میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا؟ اس سوال کے ساتھ ہی ماسٹر عارف کا چہرہ میرے تصور میں گھوم گیا۔ اس تخیلاتی منظر نے مجھے نرم اور گرم بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ میرے تصور کی آنکھ ماسٹر عارف کی گردن پر جا کر رک گئی تھی۔ وہ تھانے میں جب مجھے ملنے آیا تھا تو اس نے سر تا پاؤں تک گرم لباس پہن رکھا تھا، اور خود کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنے گلے میں گرم مفلر بھی لپیٹ رکھا تھا۔ موسم سرما میں گرم ٹوپی، دستانے اور مفلر کا استعمال کوئی غیر معمولی اور اچنبے کی بات نہیں۔ میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ ماسٹر عارف بھٹی نے اس مفلر کو بڑے بے ڈھنگے انداز میں اپنی گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ کیا وہ اپنی گردن کے کسی عیب کو لوگوں کی نظروں سے چھپانا چاہتا تھا؟ یہ بہت ہی طاقتور سوال تھا، اور ماسٹر عارف کی ذات کو مشکوک بنا رہا تھا۔ وہ وزیر آباد کے آخری سرے پر ایک مکان میں تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وزیر آباد کا کوئی رہائشی اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتا تھا۔ ماسٹر کی زندگی میں عورت کا گزر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ تجرد کی زندگی گزار رہا تھا۔ کہیں سردیوں کی ٹھنڈی ٹھار رات میں کسی نازک لمحے نے اس کے قدموں میں لغزش تو پیدا نہیں کر دی؟ کہیں اسی نے تو صابری کو… میں اس سے آگے مزید کچھ نہ سوچ سکا، کیونکہ یہ سوچنے کا نہیں، عمل کرنے کا وقت تھا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد سادہ مگر گرم لباس میں میں ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ حوالدار ایوب باجوہ نے مجھے دوبارہ تھانے میں دیکھا تو حیرت زدہ ہو کے بولا، ملک صاحب، خیریت تو ہے نا آپ اس وقت؟ کیا اس وقت میں تھانے نہیں آ سکتا؟ الٹا میں نے اس سے پوچھا، کیا محکمہ جاتی کارروائی کے لیے کوئی وقت مخصوص ہے اور یہ کام رات میں کرنے میں ممانعت ہے؟ میرے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا تھانے دار صاحب، وہ سنجیدگی سے بولا، عام حالات میں آپ اس وقت تھانے آتے نہیں نا، کہیں تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں نے اس کے ادھورے جملے کے جواب میں سر کو اسپاتی جنبش دی اور اضافہ کیا، اس وقت عام حالات نہیں، اسی لیے مجھے اپنے کوارٹر سے باہر نکلنا پڑا، اور اب میرا تھانے سے بھی باہر جانے کا ارادہ ہے۔ کہاں؟ اس کے کان کھڑے ہوئے۔
کس طرف ملک صاحب؟ موزہ وزیر آباد کی طرف، اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ کوئی خاص بات ہے وہاں؟ خاص اور عام، تمام باتیں راستے میں کریں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جو آپ کا حکم۔ 15-20 منٹ کے بعد میں اور حوالدار ایوب باجوہ دو گھوڑوں پر سوار ہو کر وزیر آباد نامی اس چھوٹے سے گاؤں کی سمت رواں دواں تھے۔ راستے بھر حوالدار ایوب باجوہ اور میں صابری کے بہیمانہ قتل کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے۔ باجوہ اس کیس کے سلسلے میں اب تک ہونے والی ساری کارروائی سے پوری طرح آگاہ تھا۔ جب میں نے ماسٹر عارف بھٹی کی گردن پر لپٹے ہوئے مفلر کا حوالہ دے کر ماسٹر پر اپنے شک کا اظہار کیا تو وہ بھی میرا ہم خیال نکلا۔ ملک صاحب، میں آپ کے خیالات کی تائید کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وقوعہ کی رات جب ماسٹر عارف اپنے مکان کے پچھواڑے جھاڑیوں کی طرف گیا تو اس نے وہاں مقتولہ کو دیکھ لیا ہو اور اس کی نیت خراب ہو گئی ہو۔ ملک صاحب، ماسٹر عارف ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں عورت کہیں نظر نہیں آتی۔ موسم سرما کی ٹھنڈی ٹھار رات، تنہائی، خاموشی، ویرانی اور تاریکی میں کھڑی ایک جوان لڑکی تو فرشتوں کا ایمان بھی ڈاواں ڈول کر سکتی ہے۔ ماسٹر عارف کس کھیت کی مولی ہے؟ اس کھیت کا سراغ ہم بعد میں لگائیں گے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے تم فوراً توبہ استغفار کرو۔ توبہ استغفار؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ توبہ کس لیے جناب؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ تم نے فرشتوں کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، آپ نے ٹھیک کہا ملک صاحب، مجھے بڑی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ میرے خدا مجھے معاف کرے، استغفر اللہ۔ ہمارے درمیان چند لمحات خاموشی رہی، پھر حوالدار دوبارہ بولا۔ ملک صاحب، ماسٹر بھٹی پر شک تو مجھے بھی ہے۔ اب اگر اس کی گردن پر کھرونچوں کے نشانات مل بھی جاتے ہیں تو پھر یہ شک یقین میں بدل جائے گا۔ ماسٹر کی گردن کے گرد لپٹا ہوا مفلر کھلوانا اور وہاں 3-4 روز پہلے لگنے والے کھرونچوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ صابری کے قتل اور آبرو ریزی میں ملوث ہے تو اسے کیفر کردار تک پہنچانا بھی میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ لیکن لیکن کیا؟ حوالدار نے فوراً مجھ سے پوچھا۔ آپ رک کیوں گئے؟ لیکن یہ کہ ابھی تک میرا ذہن اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر سکا کہ صابری کس بندے کے ساتھ بھاگنے کے لیے نکلی تھی، اور اس کی پوٹلی میں جو طلائی زیورات تھے وہ کہاں ہیں۔ اس کیس کی زنجیر میں سے چند کڑیاں ابھی مل نہیں رہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ مقتولہ صابری فرار کے پروگرام کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ کوئی بندہ ان جھاڑیوں میں اس سے ملاقات کرنے والا تھا۔ وہ اپنے عاشق سے مل پائی یا نہیں، اس حقیقت کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے۔ وہ شخص صابری کا عاشق بھی ہو سکتا ہے اور کوئی تیسرا بندہ بھی۔ جناب، صابری کا عاشق اور قاتل ماسٹر عارف بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ یہ بھی تو ممکن ہے ماسٹر اور صابری میں خفیہ معاملات چل رہے ہوں، اور اس سے پہلے بھی وہ آپس میں ملتے رہے ہوں۔ یہ ممکن نہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ماسٹر عارف بھٹی اور صابری کے درمیان عاشقانہ تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ماسٹر عارف بھٹی کا صابری کو برباد کرنے کے بعد قتل کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صابری ماسٹر بھٹی سے معمول کی ملاقات کے بعد واپس جا رہی ہو اور جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی شفاق شخص نے اس پر حملہ کر دیا ہو اور اسے برباد کرنے کے بعد طلائی زیورات لے اڑا ہو۔ میں اس انداز میں نہیں سوچ سکتا ایوب۔ اس امر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ صابری کسی مرد کے ساتھ فرار ہونے کی نیت سے نکلی تھی، اور اگر وہ مرد ماسٹر عارف بھٹی ہی تھا تو پھر صابری کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ صابری ماسٹر عارف سے ملاقات کے بعد واپس جا رہی تھی تو کسی درندہ صفت شخص نے اس پر حملہ کیا ہوگا، تو یہ کسی بھی صورت ممکن دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ جن جھاڑیوں کے اندر سے صابری کی لاش ملی ہے وہ ماسٹر بھٹی کے مکان کے عقب میں واقع ہیں، اور ان کے آگے ایک نالہ ہے۔ ماسٹر سے ملاقات کے بعد واپسی پر ان جھاڑیوں کی طرف جانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ صابری اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلی، اس کے عاشق نے ان جھاڑیوں کی طرف آنے کو کہا ہوگا، صابری عاشق سے پہلے وہاں پہنچ گئی، وہ اپنے عاشق کا انتظار کر رہی ہوگی، یہ وہی وقت ہوگا جب ماسٹر بھٹی رفع حاجت کی غرض سے جھاڑیوں کی طرف گیا ہوگا۔ اس نے اندھیرے میں صابری کو دیکھ لیا، رات تاریک تھی، اور ایک تنہا لڑکی کو پا کر اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ وہ بہلا پھسلا کر یا ڈرا دھمکا کر یا زور زبردستی سے صابری کو جھاڑیوں کے اندر لے گیا، پھر اس پر مجرمانہ حملہ کیا اور اپنا مذموم مقصد پورا کرنے کے بعد
بدنامی کے خوف سے اس نے گلا دبا کر صابری کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ ان تمام تر ہوگا کا تعلق وقتی مفروضوں پر ہے، اور اگر یہ تمام مفروضے حقیقت ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر دو باتیں لازمی ہیں۔ نمبر ایک، ماسٹر بھٹی کی گردن پر صابری کے ناخنوں کے کھرونچے موجود ہوں گے۔ نمبر دو، اگر ماسٹر کے گھر کی تلاشی لی جائے تو آسیہ کے طلائی زیورات بھی وہیں سے برآمد ہونے چاہیے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ملک صاحب، حوالدار نے تائیدی لہجے میں کہا۔ مزید تصدیق کے لیے ماسٹر کی جلد کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہوں۔ مقتولہ صابری کے ناخنوں میں سے قاتل کے جلد کے ریشے ملے ہیں۔ ان ریشوں سے ماسٹر کے ریشوں کا موازنہ سنسنی خیز نتائج کو جنم دے سکتا ہے۔ ہم اسی انداز کی گفتگو کرتے ہوئے وزیر آباد پہنچ گئے۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور لگ بھگ آدھی رات کا وقت۔ ہر طرف گہری تاریکی اور سناٹا تھا۔ ہم ماسٹر عارف بھٹی کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ پورا گاؤں گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ ان کے گاؤں میں پولیس کس مشن پر ہے۔ ہم نے گھوڑوں کو ایک طرف کھڑا کیا اور ماسٹر عارف بھٹی کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ میں دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہوا اور حوالدار سے کہا، ایوب تم دروازے پر دستک دو۔ میں اندھیرے میں جس مقام پر کھڑا تھا وہاں سے ماسٹر بھٹی کا دروازہ مجھے صاف نظر آتا تھا، مگر وہ دروازہ کھولنے پر مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حوالدار نے بڑے دھواں دھار انداز میں دستک دی۔ کھٹ کھٹ اور تھپ تھپ کی مخصوص آواز رات کی خاموش تاریکی میں بہت دور تک پھیلتی چلی گئی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے حوالدار دستک کے عمل کو دہرانے لگا۔ چوتھی دستک پر مکان کے اندر ایک خمار آلود مردانہ آواز ابھری، کون ہے اتنی رات کو؟ میں نے اس آواز کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ وہ ماسٹر بھٹی کی ہی آواز تھی۔ وہ یقیناً دستک کی آواز پر گہری نیند سے بیدار ہوا تھا اور غالباً گھر کے صحن میں سے گزر کر دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے میں عارف بھٹی کی صورت نظر آئی۔ حوالدار کو باوردی اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چونکا، مگر اس چونکنے میں خوف و ہراس یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ میری نگاہ غیر ارادی طور پر سب سے پہلے ماسٹر کی گردن کی جانب اٹھی۔ اس نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی، لہٰذا میری نگاہ کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ ویسے بھی ماسٹر کی گردن کے معائنے کے لیے تھوڑی بہت روشنی ضروری تھی۔ کیا بات ہے جناب؟ وہ حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا، سب خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے ماسٹر صاحب، میں نے چہک کر کہا، اور تاریکی سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ ملک صاحب؟ ماسٹر صاحب کیا آپ کے گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اتنی اہم بات یہاں سردی میں کھڑے کھڑے تو نہیں ہو سکتی۔ جی جی آپ اندر آئیں، وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے رضاکارانہ انداز میں بولا۔ میرا پورا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ ماسٹر عارف کا رویہ اور اس کے لہجے میں شامل اعتماد اس بات کا ثبوت تھا کہ آدھی رات کو اپنے دروازے پر پولیس کی آمد نے اسے کسی قسم کی گھبراہٹ یا بوکھلاہٹ میں مبتلا نہیں کیا تھا، یعنی اس کے دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ بالفاظ دیگر وہ کسی نوعیت کی مجرمانہ کارروائی کا حصہ نہیں تھا۔ اور اسی بات نے میرے ذہن میں کھٹکا پیدا کر دیا تھا۔ حقیقت کیا تھی؟ وہ تھوڑی دیر میں کھلنے والی تھی۔ میں حوالدار ایوب کے ساتھ عارف بھٹی کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور معتدل انداز میں بولا، آئیں جی میرے ساتھ۔ ہم ماسٹر بھٹی کی میت میں قدم اٹھانے لگے۔ وہ سیدھا ہمیں اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ ایک چارپائی پر اس کا گرم بستر بچھا تھا۔ بستر پر لحاف تھا۔ مذکورہ کمرے میں بستر والی چارپائی کے سوا اور کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ماسٹر نے اپنے بستر کی جانب اشارہ کیا اور سرسری انداز میں بولا، آپ بیٹھیں، میں قمیض پہن لوں پھر بات کرتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گرم چادر کو اپنے جسم سے جدا کر کے چارپائی کے ایک کنارے پر رکھ دیا۔ کمرے میں لالٹین روشن تھی اور اس کی روشنی میں میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے چونکا دیا۔ ماسٹر کے بدن سے چادر ہٹتے ہی پتا چلا کہ وہ اس وقت محض ایک شلوار اور بنیان میں تھا۔ بے ساختہ میں نے اس کی گردن پر نظر ڈالی تو میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ماسٹر عارف بھٹی کی گردن پر 4-5 روز پہلے لگنے والے کھرونچوں کے نشانات موجود تھے جن پر کھرنڈ آ چکے تھے۔ ایک منٹ ماسٹر صاحب، میں نے تیز آواز میں کہا، قمیض بعد میں بھی پہنی جا سکتی ہے، پہلے آپ میرے پاس آئیں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، جی کیا مطلب؟ مطلب سمجھانے کی غرض سے میں اور آگے بڑھ گیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب ہم ماسٹر عارف بھٹی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ راستے بھر بڑی بڑی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلاتا رہا کہ صابری کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تھانے پہنچا کر ہی دم لیا۔
اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے حتی الامکان اس کے مکان کی تلاشی بھی لی تھی، لیکن مجھے جس شے کی کھوج تھی وہ کہیں سے برآمد نہ ہو سکی، یعنی آسیہ کے گمشدہ طلائی زیورات۔ ویسے ایک بات ہے کہ میں ماسٹر بھٹی کی خانہ تلاشی سے ہرگز مطمئن نہیں تھا۔ یہ کام دن کی روشنی میں بڑی تسلی سے کرنے کا تھا، اور میں اگلے روز اس کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے ماسٹر بھٹی کو اپنے کمرے میں سامنے بٹھایا اور خاصے سخت لہجے میں دریافت کیا، اگر صابری کے قتل میں تم ملوث نہیں تو پھر تمہاری گردن پر کھرونچوں کے یہ نشانات کیسے ہیں؟ اس پر ظاہر ہونے والے کھرنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زخم 4-5 روز پہلے تمہیں لگے تھے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ نہیں جناب، آپ کا اندازہ درست ہے۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، میری گردن پر یہ زخم 15 جنوری کی سپہر کو لگے تھے۔ صابری کو 14 اور 15 جنوری کی درمیانی شب برباد کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تم 15 جنوری کی سپہر کا ذکر اس لیے تو نہیں کر رہے تاکہ صابری کی موت کے حوالے سے تم پر شک نہ کیا جا سکے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا۔ 15 جنوری کو میں جب کندن پور سے واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا تو چند افراد نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ زخم انہی کے دیے ہوئے ہیں۔ ان کھرونچوں کے علاوہ انہوں نے میرے بازوؤں، ٹانگوں اور کمر پر بھی چوٹیں لگائی تھیں۔ آپ کہیں تو میں اپنے بدن کے مختلف حصوں پر نمودار ہونے والے نیل آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ضرور، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، میں وہ نیل دیکھنا چاہوں گا۔ اگلے چند منٹ میں ماسٹر عارف نے اپنے بدن کے وہ مقامات مجھے دکھائے جہاں چوٹوں کے نیچے بھی نیل کے نشانات ابھر آئے تھے۔ اسے واقعتاً بری طرح زد و کوب کیا گیا تھا۔ اس معائنے کے اختتام پر اس نے کہا، اسی ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے اس دن مجھے گھر پہنچنے میں کافی دیر ہوئی تھی۔ اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا۔ مجھے کسی بات کا یقین دلانا اتنا آسان نہیں ماسٹر جی، میں نے درست انداز میں کہا، ابھی بہت سی ضروری تفتیش باقی ہے۔ جی، کس قسم کی تفتیش؟ میں نے اس کے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم ان حملہ آوروں کو جانتے ہو جنہوں نے 15 جنوری کی سپہر اسکول سے گھر آتے ہوئے تم پر تشدد کیا تھا؟ نہیں جناب، میں انہیں نہیں جانتا۔ وہ سب میرے لیے اجنبی تھے۔ ماسٹر بھٹی، تم ایک صلح جو، امن پسند اور اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان ہو۔ کسی کو تم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اسی نکتے پر تو میں نے بھی بہت غور کیا ہے جناب۔ بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ کون سی بات؟ تمہاری نظر میں یہ مذموم کاروائی کس دشمن کے اشارے پر کی گئی ہوگی؟ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر بولا، جناب میں کندن پور کے پرائمری اسکول میں چوتھی جماعت کو پڑھاتا ہوں۔ ششماہی امتحان میں نے ایک زمیندار نسیم آوان کے بیٹے منصور آوان کو فیل کر دیا تھا۔ میں نے کیا فیل کیا تھا، وہ کمبخت پڑھائی میں اتنا نالائق اور نکما ہے کہ اسے رعایتی نمبروں سے بھی پاس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ نسیم آوان کندن پور کا ایک طاقتور زمیندار ہے اور اس نے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے بہت سے غنڈے پال رکھے ہیں۔ نسیم آوان مجھ سے ملنے اسکول آیا تھا اور اس نے منصور کو پاس کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ مجھے شک ہے جناب۔ میرا دھیان تو نسیم آوان ہی کی طرف جاتا ہے۔ عین ممکن ہے مجھے عبرتناک سبق سکھانے کے لیے اس نے اپنے غنڈوں سے یہ کارروائی کروائی ہو۔ اگر ایسا ہے بھی تو پھر بھی کسی اور انداز میں اپنی تسلی ضرور کروں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے، یعنی 2 سے 3 گھنٹے۔ اگر تم صابری کے قتل میں کسی بھی طرح ملوث ہو تو سچ بولنے کا فیصلہ کر لو۔ میں کل صبح جب تھانے آؤں تو اس سلسلے میں تمہیں ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوگا۔ جناب، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا، میرا جواب نہ میں ہے، اب بھی اور صبح بھی۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر اپنے بیان پر ثابت قدم رہ سکتا ہوں۔ میں نہ تو صابری کے قتل میں ملوث ہوں اور نہ ہی اس حوالے سے مجھے کوئی خبر ہے۔ 2-3 گھنٹے اچھی طرح سوچ بچار کے بعد جواب دو گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اگر کل بھی تمہارا جواب نہ میں ہوا تو پھر میں تمہیں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ہسپتال بھیجوں گا۔ لیبارٹری ٹیسٹ؟ اس نے خوفزدہ انداز میں سوال کیا، آپ کس سلسلے میں میرا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں گے؟ اس امر کی تصدیق کے لیے کہ تمہاری گردن پر لگنے والے کھرونچے مقتولہ صابری کے ناخن کی پیداوار ہیں یا جیسا تم کہہ رہے ہو وہی سچ ہے؟ میں نے حوالدار ایوب باجوہ کو اپنے پاس بلا کر ماسٹر عارف بھٹی کو اس کے حوالے کیا۔ باجوہ جی، ماسٹر بھٹی آج کی رات تمہارا مہمان ہے۔ اس کی زیادہ خاطر تواضع کرنے کی ضرورت نہیں، بس اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرنا کہ سچ بولے اور اسی کی بھلائی ہے۔ اوکے ملک صاحب، ایوب باجوہ نے چہک کر کہا اور ماسٹر بھٹی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔
सारी रात भाग दौड़ में गुजर गई थी। थकन से बदन चूर चूर था, लेकिन मैं सोने का रिस्क नहीं ले सकता था। हालांकि जी तो चाहता था कि बिस्तर पर गिरकर ऐसी गहरी नींद सो जाऊं कि दुनिया और माफिया की कोई खबर न रहे। मगर इन लम्हात में मैं दिल की बात नहीं मान सकता था, क्योंकि ये मेरा सरासर घाटे का सौदा होता। अजान फजर में आध पौन घंटा बाकी था। अगर मैं सो जाता तो यकीनन फजर की नमाज निकल जाती, और मुझे ये किसी भी सूरत गवारा नहीं था। ये ठीक है कि मास्टर आरिफ भट्टी की गर्दन पर पाए जाने वाले खरोंचों के खुरुंड साबरी की इबरतनाक मौत के हवाले से बहुत सारे सवालात को जन्म देते थे, लेकिन इसके साथ ही मास्टर का रवैया मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर करता था। मुजरिमों से निमटने का मेरा साल हर साल का तजर्बा था। मुझे ये अंदाजा कायम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि सामने वाला सच बोल रहा है या दरोगोई से काम ले रहा है। आदि मुजरिम बाज़ औक़ात अपने तजर्बे और चेहरे के तासुरात को मुझे जुज़वी तौर पर धोखा दे जाते थे, लेकिन मैं बहुत जल्द उनकी कामयाबी को नाकामी में बदल देता था। आरिफ भट्टी का शुमार पेशावर आदि मुजरिमों में नहीं था, और उसके चेहरे के तासुरात और अमूमी रवैया मुझे यही बताता था कि वो गलत बयानी नहीं कर रहा। बहरहाल, तफ्तीश के तकाज़ों को तो पूरा करना ही था। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ ज़हनी कबड्डी खेल रहा था कि करीबी मस्जिद में मुअज्जिन ने अजान फजर बुलंद की। मैंने जहन को झटका और एक नए दिन के आगाज के लिए बारगाह इलाही में हाजिरी की तैयारी करने लगा। अगले रोज दो ऐसे वाकयात रूनुमा हुए कि साबरी मर्डर केस का पांसा पलट गया। मैं कदरे ताखीर से तैयार होकर थाने पहुंचा तो कांस्टेबल नजीब फौरन मेरे कमरे में आया। नजीब वही कांस्टेबल था जो वकुआ की कार्रवाई में मेरे साथ पेश पेश था। वो मेरे इशारे पर सामने आकर बैठा तो मैंने उसकी कैफियत के पेश नज़र पूछा, क्या बात है नजीब? तुम खासे उलझे हुए हो। मलिक साहब, मुझसे एक भूल हो गई। वो नदामत आमेज लहजे में बोला, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफ करने या ना करने का फैसला तो बाद में करूंगा नजीब। मैंने उसकी आंखों में झांका। पहले ये बताओ, किस भूल का जिक्र कर रहे हो? उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां से एक लॉकेट बरामद किया। ये भूल जनाब। इसके साथ ही उसने मज़कूरा लॉकेट मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने सवालिया नज़र से नजीब को देखते हुए उसके हाथ से वो लॉकेट ले लिया। वो 5 कोनों वाला लगभग 1 इंच साइज का सितारा था, जिसके एक कोने में जंजीर भी पिरोई हुई थी। जंजीर और लॉकेट सुनहरी रंग के थे, मगर हाथ में लेते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो जंजीर और लॉकेट सोने के नहीं बल्कि चांदी के थे, जिस पर सोने का पानी चढ़ाकर तलाई बनाने की कोशिश की गई थी। कुदरती तौर पर मुझ में ये सलाहियत मौजूद है कि मैं जेवर को हाथ में लेते ही ये जान जाता हूँ कि वो सोने का है या नहीं। मुझे जेवर का लम्स ही उसकी कैफियत से आशना कर देता है। इसी तरह कीमती पत्थर भी मेरे हाथों में आते ही अपनी असलियत का भांडा फोड़ देते हैं। मैंने मज़कूरा लॉकेट को घुमा फिरा कर देखा। उसकी जंजीर का हुक टूटा हुआ था, जिसका वाज़ह मतलब यही था कि या तो उसे खींचकर गले से उतारा गया था, या जंजीर के कहीं फंस जाने से वो गर्दन से जुदा हो गया था। मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है और इसका तुम्हारी भूल से क्या ताल्लुक? वो वजाहत करने लगा, मलिक साहब, वकुआ के रोज़ जब मैं जाए वारदात का जायज़ा ले रहा था तो ये लॉकेट मुझे झाड़ियों के बीच पड़ा मिला था। मैं उस वक्त आपसे कई गज के फासले पर था। मैंने लॉकेट को उठाकर जेब में रख लिया कि आपके पास पहुंचकर आप तक पहुंचा दूंगा। फिर ये बात मेरे जहन से निकल गई थी। इस लॉकेट की दरियाफ्त एक सनसनीखेज इंकशाफ था। ये लॉकेट दो में से किसी एक शख्स की मलकियत हो सकता था, नंबर 1 कातिल, नंबर 2 मकतूला। मैंने लॉकेट को अपने हाथों में इधर से उधर करते हुए नजीब से पूछा, जाए वकुआ की कार्रवाई 15 जनवरी को अमल में आई थी और आज 19 है। मलिक साहब, आपने मुझे माफ कर दिया है या नहीं? बिल्कुल, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। फिर तहकमाना अंदाज में इजाफा किया, हवालदार से कहो कि मास्टर भट्टी को लेकर मेरे पास आए। जी मलिक साहब। कांस्टेबल नजीब ने मुझे सलाम किया और कमरे से निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद हवालदार अयूब मास्टर भट्टी के साथ मेरे पास पहुंचा। मास्टर की आंखें नींद की तलब के बायस सुर्ख हो रही थीं। लगता था बाजवा ने उसे एक लम्हे भी सोने नहीं दिया था। मैंने हवालदार को मुखातिब किया, बाजवा, क्या खबरें हैं? तुम्हारी बात मास्टर जी की समझ में आई या नहीं? बाजवा ने नफी में गर्दन हिलाई। नहीं जनाब, ये अपनी बात पर डटा हुआ है कि साबरी को पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से इनका दूर का भी वास्ता नहीं। मैंने मायनी खेज अंदाज में हंकारा भरा। मैं तो कहता हूं जनाब कि जल्द से जल्द मास्टर साहब का लेबॉर्टरी टेस्ट करवा ही डालें। लेबॉर्टरी टेस्ट भी अपने वक्त पर जरूर होगा, मैंने मास्टर की आंखों में झांकते हुए कहा। इससे पहले एक और टेस्ट जरूरी है।
कौन सा टेस्ट मलिक साहब? मास्टर भट्टी ने भी उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने बाजवा के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए मास्टर भट्टी से दरियाफ्त किया, तुम्हारा लॉकेट कहाँ है मास्टर जी? लॉकेट? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। वो सितारे की साख्त का चांदी का लॉकेट जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मैंने यकटुक उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, जनाब यह आप कैसी बातें करते हैं? उसके अल्फाज से उलझन भरी हैरत थी, मुतरश्शे थी। मैंने तो कभी कोई लॉकेट पहना ही नहीं। तुमने कभी लॉकेट पहना ही नहीं। उसी के अल्फाज को दोहराते हुए मैंने मेज की दराज में से वो लॉकेट बरामद किया जो कांस्टेबल नजीब ने थोड़ी देर पहले मुझे दिया था। मैंने मज़कूरा लॉकेट को मास्टर भट्टी की आंखों के सामने लहराया और पूछा, इस लॉकेट को पहचानते हो? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिला दी। क्या ये तुम्हारा नहीं? मैंने कड़े लहजे में सवाल किया। बिल्कुल नहीं जनाब, वो खासे मजबूत लहजे में बोला। तो फिर ये मकतूला साबरी का होगा। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, यह लॉकेट उन्हीं झाड़ियों के अंदर से मिला था जहां मकतूला साबरी की लाश पड़ी थी। ये कातिल या मकतूला में से ही किसी का हो सकता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब। मैंने कभी लॉकेट नहीं पहना और ये लॉकेट साबरी का है या नहीं मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। ठीक है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, जब तक इस लॉकेट का मौमा हल नहीं हो जाता तुम सरकारी मेहमान की हैसियत से मेरे थाने के हवालात में मुकीम रहोगे और मुतमईन रहो इस क़याम के दौरान तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। और जनाब, हवालदार ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, वो लेबॉर्ट्री टेस्ट? इसके बारे में मैं बाद में फैसला करूंगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अभी तो मैं वजीराबाद जा रहा हूँ। अगर ये लॉकेट मकतूला साबरी का है तो उसकी माँ आसिया इसकी तस्दीक कर सकती है। मुझे वहाँ वजीराबाद में एक और भी दो ज़रूरी काम है। सुना है इनायत हुसैन करियाना फरोश से मास्टर भट्टी की गहरी दोस्ती है। मैं उससे एक भरपूर मुलाकात करना चाहता हूँ। मास्टर आरिफ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, ताहम वो कुछ बोला नहीं। हवालदार ने भी कोई तबसरा करना ज़रूरी नहीं समझा और ये कहते हुए मास्टर को मेरे कमरे से ले गया, मलिक साहब आपके लिए तांगे वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ। मैं वजीराबाद, मास्टर भट्टी की खाना तलाशी, आसिया से सितारे वाले लॉकेट के हवाले से इस्तफसार, इनायत हुसैन करियाना फरोश से पूछ-गुछ के अलावा भी मुझे परवेज फल फरोश की खबर लेने के लिए जाना था कि वो अभी तक शेखुपुरा से अपनी बीवी रानी को लेकर वापस क्यों नहीं आया। रानी वजीराबाद की वो वाहिद औरत थी जो मकतूला साबरी के खुफिया मामलात के बारे में मालूमात फराहम कर सकती थी। जब कांस्टेबल नजीब के साथ मैं वजीराबाद में दाखिल हुआ तो सामने से मुझे परवेज फल फरोश आता दिखाई दिया। उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई थी। मैंने कोचवान से तांगा रोकने के लिए कहा। परवेज तेज कदमों से चलता हुआ तांगे के करीब आया और इज़तरारी लहजे में बोला, थानेदार साहब, अच्छा हुआ आप खुद ही यहाँ आ गए। अगर खुद यहाँ ना आता तो क्या बुरा हो जाता? मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए सवाल किया। वो जी, मैं आपको बुलाने ही जा रहा था, वो जल्दी से बोला। मगर तुम्हें तो अपनी बीवी रानी को मेरे पास लेकर आना था। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा, वो कहाँ है? वो चलने फिरने के काबिल नहीं, उसने बताया, इसीलिए तो मैं अकेला ही आपको बुलाने जा रहा था। रानी चलने फिरने के काबिल नहीं? मैंने चौंक कर देखा। क्या उसके पाँव में मेहंदी लगी है? मेहंदी तो नहीं जनाब, बेसन का लेप लगा है, उसने बताया। बेसन का लेप? तुम कहना क्या चाहते हो जनाब? मैं कल रात को रानी के साथ यहाँ पहुंचा था। यही सोचा था कि आज सुबह रानी को आपके पास थाने ले आऊंगा, मगर इंसान जो सोचता है जरूरी नहीं वो पूरा हो। आज सुबह जब वो नहाने के लिए पानी गर्म कर रही थी कि खोलते हुए पानी वाली देगची उसके पांव पर गिर गई। दोनों पांव की खाल बुरी तरह मुतासिर हो गई। फौरी तौर पर जले हुए पांव पर बेसन का लेप कर दिया गया है, ये है सारी बात। बेसन का लेप करके तुमने अक्लमंदी की है। ठीक है, रानी से मुलाकात के लिए पहले तुम्हारे घर ही चलते हैं। रानी मकतूला साबरी की राजदार सहेली थी और पड़ोसन भी। चंद मिनट के बाद मैं रानी के पास मौजूद था। उसकी उम्र 25 और 30 साल के दरमियान होगी। वो पुरकशिश नकूश की मालिका एक जाज़बे नज़र औरत थी। मैंने रस्मी अलैक सलैक के बाद हमदर्दी भरे लहजे में कहा, रानी, मुझे तुम्हारे साथ पेश आने वाले वाकयात का दोहरा अफसोस है। एक तो तुम्हारी अजीज सहेली को किसी वहशी दरिंदे ने अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया, और दूसरा, तुम्हारे पांव भी जल गए। पाँव जले हैं तो चंद दिन में ठीक भी हो जाएंगे थानेदार साहब, वो भराई हुई आवाज में बोली, लेकिन मुझे साबरी की मौत का बड़ा दुख है। दुख होना भी चाहिए, मैंने तायदी अंदाज में कहा। यकीनन तुम्हारी अव्वलीन ख्वाहिश होगी कि जल्द अज जल्द साबरी के कातिल को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दिलाऊं। जी, मेरा दिल तो यही चाहता है।
رانی یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تم میرے ساتھ تعاون کرو۔ میں نے نرمی سے کہا، میں بھلا تعاون کیوں نہیں کروں گی؟ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں اس بندے کا نام جاننا چاہتا ہوں جس کے ساتھ صابری محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ جب تک وہ شخص سامنے نہیں آئے گا صابری کے قاتل تک رسائی ممکن نہیں۔ جی وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی، کیا وہ؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، وہ حنیفو سے پیار کرتی تھی۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اضطراری انداز میں دریافت کیا، تم فضلو کمہار کے بیٹے حنیفو کی بات کر رہی ہو نا؟ جی جی وہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ حنیف عرف حنیفو وہ واحد نوجوان تھا جو گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق حنیفو 12 جنوری کو اپنی خالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی، جبکہ صابری کو پیش آنے والا واقعہ 14 اور 15 جنوری کی درمیانی شب کا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنی جیب میں سے ستارہ شکل کا وہ لاکٹ نکالا اور رانی کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کیا تم اس لاکٹ کو پہچانتی ہو؟ لاکٹ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ جلدی سے بولی، یہ لاکٹ تو حنیفو کا ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کے گلے میں دیکھا ہے۔ آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ انہی جھاڑیوں میں سے جہاں صابری کی لاش پڑی ملی تھی، میں نے جواب دیا۔ اوہ! وہ ایک گہرا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، اس لاکٹ کی جھاڑی میں موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ 14 اور 15 جنوری کی درمیانی رات حنیفو موضع وزیر آباد آیا تھا۔ اس نے جھاڑیوں میں صابری کو آنے کا کہہ رکھا تھا۔ وہ صابری کو اپنے ساتھ بھگا لے جانا چاہتا تھا۔ صابری اسی قسم کی تیاری کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ اس کے بعد جھاڑیوں کے اندر کیا واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل میں حنیفو کمہار کی زبانی ہی سنوں گا۔ بہرحال رانی تمہارے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ میرے تجزیے نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ وہ نفی سے گردن جھٹکتے ہوئے بولی، صابری اکثر یہ تو ذکر کیا کرتی تھی کہ حنیفو اسے لاہور شہر میں رکھنے کی باتیں کرتا ہے، لیکن انہوں نے گاؤں سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اس کی مجھے کوئی خبر نہیں۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے رانی۔ تم اپنے ذہن کو بلا وجہ الجھانے کی کوشش نہ کرو۔ ممکن ہے حنیفو نے صابری کو سختی سے منع کر رکھا ہو کہ فرار کے منصوبے کی کسی کو بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ میں رانی کے گھر سے نکل کر آسیہ کے پاس آیا اور اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر میں سیدھا فضلو کمہار کے گھر پہنچا۔ فضلو اور اس کے گھر کے دیگر افراد کا متفقہ بیان یہی تھا کہ حنیفو 12 جنوری کو اپنی خالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ انہوں نے لاکٹ کے حوالے سے تصدیق کر دی تھی کہ وہ ہر وقت حنیفو کے گلے میں رہتا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے حنیفو کی لاہور والی خالہ رشیدہ کے گھر کا پتہ لیا اور ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا، تم سب لوگ مل کر دعا کرو کہ حنیفو 14 اور 15 جنوری کی درمیانی رات وزیر آباد نہ آیا ہو، ورنہ اس کی خیر نہیں۔ حنیفو کے حوالے سے جو سنسنی خیز معلومات مجھے حاصل ہو چکی تھیں، ان کا تقاضا یہی تھا کہ میں پہلی فرصت میں اس کی گردن ناپنے لاہور روانہ ہو جاؤں۔ میں نے عنایت حسین کریانہ فروش سے ملاقات اور ماسٹر عارف بھٹی کے مکان کی تلاشی کا پروگرام فی الحال مؤخر کر دیا اور اسی روز دوپہر کے بعد پوری تیاری کے ساتھ لاہور جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ دریائے راوی کے کنارے پر آباد شاہدرہ اس زمانے میں ایک چھوٹا سا محلہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو یہ طول عرض میں دور دور تک پھیل چکا ہے۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں شاہدرے میں تھا۔ میں نے سب سے پہلے متعلقہ تھانے جا کر تھانہ انچارج کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ تھانہ انچارج نے اپنے مکمل تعاون کا نہ صرف مجھے یقین دلایا بلکہ ایک سادہ لباس پولیس اہلکار کو میرے ساتھ جانے کا حکم بھی دے دیا۔ میں خود بھی اس وقت عوامی لباس میں تھا۔ حنیفو کی گرفتاری میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب ہم لوگ حنیفو کی خالہ رشیدہ کے گھر پہنچے تو افراد خانہ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے فوراً حنیفو کو ہتھ کڑی پہنا دی۔ حنیفو کی خالہ اور خالو اس بات پر حیران بلکہ معترض تھے کہ میں ان کے بھانجے کو کیوں گرفتار کر رہا ہوں۔ جب میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو انہیں یقین نہیں آیا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں جب انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ حنیفو 15 جنوری کی دوپہر ان کے پاس پہنچا تھا تو حنیفو کے مجرم ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ وزیر آباد سے 12 جنوری کا نکلا ہوا تھا تاکہ صابری کے قتل کے حوالے سے اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے۔ اس نے خاصی چالاکی دکھائی تھی لیکن اس کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکی۔ ابتدائی تفتیش شاہدرہ کے تھانے میں ہوئی، پھر میں اسے اپنے ساتھ لے کر آدھی رات کے وقت تھانے پہنچ گیا۔
گرفتاری کے وقت ہی حنیفو کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی ایک ایک حرکت سے اس کا جرم ٹپک رہا تھا، لہٰذا اپنے تھانے میں آ کر مجھے اس کی زبان کھلوانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ ویسے بھی جب کوئی مجرم اپنے جرم کے ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس اقبال جرم کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ حنیفو نے بھی رات 2 بجے زبان کھول دی۔ میں نے فوراً اس کا اقبالی بیان قلم بند کر لیا۔ یہاں پر میں اس کے بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اس خبیث آوارہ گرد حنیفو کی نیت میں ابتدا ہی سے فطور تھا، اسی لیے وہ 12 جنوری کو وزیر آباد سے نکل گیا تھا تاکہ صابری کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے کسی کا اس کی طرف دھیان نہ جائے۔ یہ 2 دن اس نے ادھر ادھر گھوم پھر کر گزار لیے تھے اور پھر واردات کے بعد وہ لاہور روانہ ہو گیا۔ وہ صابری کو محبت کے جھوٹے خواب دکھا دکھا کر یہاں تک لے آیا تھا کہ وہ اس کی خاطر گھر سے فرار ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس عیار نے فرار کا منصوبہ ایسے وقت میں بنایا تھا جب صابری کی عزیز از جان اکلوتی سہیلی رانی گاؤں میں موجود نہیں تھی۔ اسے اس امر کا خدشہ تھا کہ عین وقت پر رانی بھی گڑبڑ کر سکتی تھی۔ بہرحال منصوبے کے مطابق جب صابری جھاڑیوں میں پہنچی تو حنیفو نے اس کام کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی جس سے اس کی ہوس کی تکمیل ہوتی۔ صابری اس کا مطالبہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کا محبوب کس قسم کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ حنیفو نے طلائی زیورات پر تو ہاتھ صاف کرنے ہی تھے، مگر وہ صابری کے وجود سے بھی مستفید ہونا چاہتا تھا۔ جب اس نے صابری کو بدکتے ہوئے دیکھا اور وہ اسے چھوڑ کر واپس جانے لگی تو حنیفو کو اپنا منصوبہ خاک میں ملتا نظر آیا۔ صابری کی واپسی سے اس کی اصلیت کا بھانڈا پھوٹ جاتا اور یہ اسے کسی قیمت پر منظور نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے صابری کو بے بس کر دیا۔ صابری نے مزاحمت میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور حنیفو کی گردن پر اس کے ناخن نے چترکاری کر دی۔ میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ حنیفو کی گردن پر بھی ناخنوں کے کھرونچوں کے نشانات پائے گئے تھے جن پر کھرنڈ آ چکا تھا۔ اپنے ہوس کی تکمیل کے بعد حنیفو صابری کو زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، چنانچہ اس نے صابری کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور طلائی زیورات سمیٹ کر جائے وقوعہ سے 9 دو 11 ہو گیا۔ جب میں نے اس سے مذکورہ طلائی زیورات کی بابت سوال کیا تو اس نے بتایا کہ ان زیورات کو اس نے موم جامے میں اچھی طرح لپیٹ کر نالے کے کنارے ایک جگہ زمین میں دبا دیا تھا تاکہ جب صابری کے بہیمانہ قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو وہ اطمینان سے زیورات کو نکال کر لاہور کے کسی سونار کے ہاتھ فروخت کر کے رقم کھری کر لے۔ جھاڑیوں کے اختتام پر پانی کا ایک نالہ رواں دواں تھا۔ طلائی زیورات کو حنیفو نے اسی نالے کے کنارے درختوں کے نیچے زمین میں دبایا تھا۔ میں نے اس کی نشاندہی پر مذکورہ زیورات کو برآمد کر لیا۔ آسیہ کے زیورات تو مل گئے مگر اس کی اکلوتی بیٹی صابری اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ صابری کو برباد کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والا شخص میرے قبضے میں آ چکا تھا، لہٰذا اسے ایک عبرتناک انجام سے دوچار کرنا مجھ پر لازم تھا۔ میں نے حنیف عرف حنیفو کمہار نامی اس جگادری کے خلاف بڑا سخت چالان تیار کر کے اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ کوئی 1 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، پھر حنیفو عدالت سے سزائے موت پا کر جیل چلا گیا۔ آخر میں ان تمام نوجوان لڑکیوں کو یہ نصیحت کروں گا جو کسی نہ کسی انداز میں پیار اور محبت کے کھیل میں مصروف ہیں، انہیں پہلی فرصت میں بلا خوف و خطر اپنے والدین کو اس معاملے سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ وہ ناراض ہوں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اور حد سے گزر گئے تو جان لے لیں گے، پرواہ نہ کریں، کیونکہ اپنا اگر مارتا ہے تو مار کر سائے میں پھینکتا ہے۔ محبوب کے ہاتھوں دھوکہ کھانے والی لڑکیوں کا انجام صابری جیسا ہوتا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی محبوب کے چہرے پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کوئی حنیفو جگادری ہے یا عاشق صادق۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے ماسٹر عارف بھٹی کو اسی روز بے حد معذرت کے ساتھ تھانے سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بوقت رخصت اس کے چہرے پر متضاد تاثرات تھے۔ ایک ملزم کی حیثیت سے تھانے کی حوالات میں اس نے جو وقت گزارا تھا اس کی کوفت اس کے چہرے اور آنکھوں سے حویدہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہی آنکھوں اور چہرے پر باعزت رہائی کی خوشی بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت میں آ گیا تھا۔ بعد ازاں جب ماسٹر عارف بھٹی سے میری قدر بے تکلفی ہو گئی تو میں نے اس کے جداگانہ طرز زندگی کے بارے میں بھی کریدا تھا۔ کچھ اعتراض، کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اس نے مجھے اپنے جیون کی منفرد کہانی سنا ڈالی تھی، اس وعدے کے ساتھ کہ میں اس کہانی کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، سو میں اس سلسلے میں اب لب کشائی نہیں کر سکتا۔
عارف بھٹی سے کیا ہوا وعدہ نبھانا مجھ پر لازم ہے۔